Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alameen wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen. Amma ba'd, fa'auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. आमीन या रब्बल आलमीन। आज इबादत के उस एस्पेक्ट पे आप सबसे बात करना चाहती हूँ जो सबसे ज्यादा निगलेक्टेड है, और वो है नमाज में खुशू। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब नमाज पढ़ लेते हैं, मगर नमाज में खुशू कहाँ है इसका कुछ पता नहीं है। याद करें कब वो आखिरी नमाज पढ़ी होगी जो खुशू के साथ थी। कब ऐसी नमाज पढ़ी होगी जिसमें सिर्फ तवज्जो अल्लाह की तरफ थी, शायद हमें याद भी ना हो। एक हदीस ऐसी है जिसने इतना ज्यादा मुझे डरा दिया, और वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए थे, एक आदमी आया, उसने आके नमाज पढ़ी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, सलाम किया। आपने सलाम का जवाब दिया और फरमाया वापस जाओ, नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। वो गया, उसने दोबारा नमाज पढ़ी, फिर वापस आया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया। फिर वो तीसरी दफा गया, फिर उसने पढ़ी, फिर वापस आया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको यही फरमाया। यानी आप इस हदीस से देखें, जो सबसे डरा देने वाली बात है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया तुम्हारी नमाज सही नहीं है, ये कैसी नमाज है। आपने फरमाया तुमने नमाज पढ़ी ही नहीं है, यानी ये नमाज ही काउंट नहीं हो रही, इसको नमाज कहा ही नहीं जा सकता। तो जिस बात ने मुझे डराया वो ये है कि हम में से कितने हैं जिनकी नमाज को अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लें तो कहें जाओ तुमने नमाज नहीं पढ़ी। ये ना हो कि जिंदगी सारी गुजार के जब क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े हों तो वहां पे नमाज का कोई वजन ही ना हो, इसलिए कि वो ऐसे ही है कि पढ़ी ही नहीं है। तो हमें अपनी नमाजों को दुरुस्त करना है ताकि ये हमारे लिए उस दिन सिफारशी बने, हमारी कब्र में हमें अजाब से बचाए। ये वो नमाज ना हो कि उल्टा नमाज का सवाब तो छोड़ें, उल्टा नमाज के ऊपर, ऐसी नमाज के ऊपर पूछ हो जाए, पकड़ हो जाए। वैलुल लिल मुसल्लीन ही है ना सूरह माऊन में, वैल है, हलाकत है नमाज पढ़ने वालों के लिए। जो नहीं पढ़ते उनकी तो खैर बात ही ना पूछें। वो तो सूरह मुदस्सिर में है ना कि जब जहन्नमियों से पूछा जाएगा तुम्हें क्या चीज जहन्नुम में ले आई, सकर में ले आई, ये जहन्नुम का इतना सख्त तबका है। तो वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। अभी लोग पूछते हैं अच्छा नमाज ना पढ़ने का कोई जुर्म है, इसका कोई गुनाह है, कहाँ इसकी सजा बताई गई है। हम सजाओं का वेट करते हैं। अल्लाह ताला की तो हर सजा बड़ी सख्त है, हम नहीं कोई भी सह सकते। वो जहन्नुम में पड़े होंगे इसलिए कि नमाज नहीं पढ़ते थे, और अक्सरियत तो नमाज ही छोड़ चुकी, और जो पढ़ रहे हैं हम जैसे वो भी क्या पढ़ रहे हैं। मैं तो जब ये आपके लिए लेक्चर तैयार कर रही थी ना कल, तो मैंने उसके बाद पहले तो सबसे अपनी नमाजों के ऊपर अल्लाह से माफी मांगी, क्योंकि मुझे तो डर लग रहा है कि ये तो नमाजें पता नहीं अल्लाह ताला ये मेरी पूछ का ही ना सबब बन जाए। ये हालत हमारी नमाजों की है, तो इनको हमने बेहतर करना। ये तो पिलर्स हैं, हमारे दीन के पिलर हैं, और सबसे पहला सवाल ही नमाज का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला ये अगर सही निकल आई तो आगे सब सही है, और इसमें खराबी हुई तो आगे तो फिर हलाकत ही है ना साहिब। यानी फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका रॉन्ग अगर हो जाता है, पहले क्वेश्चन के ऊपर ही आपसे सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं, तो आगे का क्या होगा। तो ताबीन कहा करते थे कि
ہم نماز میں ہوتے ہیں تو ہم ایک باغ میں ہوتے ہیں، اور ہمارا کھانا خشوع ہوتا ہے، ہمارا پینا آنسو ہوتا ہے، یعنی آنسو بہتے تھے ان کے، خشوع اتنا ان کا ہوتا تھا نماز میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، 18واں پارہ شروع ہوتا ہے، تحقیق کامیاب ہو گئے مومن، کون؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ پہلی صفت ہی کامیاب ہونے والے مومنوں کی یہ ہے۔ اب دیکھیں مومن کامیاب ہو گئے جو یہ کام کرتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہا گیا کہ جو نماز پڑھتے ہیں، نماز میں خشوع، خشوع کی طرف توجہ کم ہے۔ خشوع ہے کیا؟ بھی یہی بھی نہیں پتا ہمیں۔ صرف توجہ سے پڑھ لینا، کنسنٹریٹ کرنا، صرف یہ خشوع نہیں، یہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے، کیسے ہم خشوع پائیں، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں ٹھنڈک ملتی تھی۔ ہم پڑھتے ہیں تو ہم جسٹ گیٹ اوور کرنے کے لیے پڑھتے ہیں کہ بس فرض ایک ادا ہو جائے، جیسے سر سے کوئی بوجھ اتار کے پھینک دیا نا ویسے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مسئلہ آتا تھا تو سکون لینے کے لیے نماز پڑھتے تھے، اور ہم سردیاں آ جاتی ہیں تو کہتے ہیں آئے نمازوں پہ نمازیں ہیں آج کل، تو بس ایک نماز سے فارغ ہوتے ہیں دوسری نماز سے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان نماز کے لیے انتظار کرتا ہے نا تو وہ بھی نماز میں ہی کاؤنٹ ہوتا ہے، یعنی اس کا بھی اجر لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہمیں نمازیں بوجھ لگتی ہیں۔ تو خشوع جو ہے نا یہ ایک لذت ہے۔ دیکھیں ہم نماز کو انجوائے نہیں کر کے پڑھ پاتے۔ کبھی کسی کو سنا کہ کھانا صرف اس لیے کھاتا ہو کہ زندہ رہوں، کہتے ہیں کھانا مزے کے لیے کھاتے ہیں۔ تو ہم نماز اس لذت کے لیے پڑھیں، یہ نہیں صرف کہ ہاں بس بوجھ ایک اٹھانا ہے اور اٹھایا ہوا ہے اور اس کو اتارنا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ لائف لانگ ایفرٹ ہے، یہ ایک دن میں نہیں ہو جانے کہ میں نے ادھر آپ کو بتانا ہے ادھر کل سے آپ کی نمازیں اتنی خشوع سے شروع ہو جائیں، ایسے نہیں ہوگا۔ یہ سٹیپ بائی سٹیپ چلنے والا کام ہے۔ اگر ہم آج 0 پہ ہیں نا تو ہم کوشش کرتے رہیں گے تو 1 پہ آئیں گے، کوشش کرتے رہیں گے 2 پہ آئیں گے، چھلانگ لگا کے 100 پہ نہیں پہنچ سکتے۔ تو نماز میں آہستہ آہستہ بہتری آئے گی، اور اللہ کرے کہ جب ہم اللہ سے ملاقات کریں تو ہماری نمازیں اچھی ہوں، کہ نمازوں کو دیکھ کے ہی کہہ دیا جائے اچھا بس ٹھیک ہے آگے بھی سارا پھر اچھا ہی ہوگا۔ تو کیسے یہ خشوع پیدا کریں، کیسے لذت لے کر آئیں اپنی نمازوں میں؟ سب سے پہلی چیز اس کے اندر کرنے کی یہ ہے کہ دل کی حاضری ہو۔ دل جو ہے نا نماز میں ہو، نہ کہ دل کہیں اور سیر کر رہا ہو۔ بعض کہتے ہیں بڑا مشکل کام ہے کیسے کریں۔ دیکھیں صرف ہم نے کتنی دیر کی نماز پڑھنی ہوتی ہے، آج سب لوگ اپنی نمازوں کے منٹ کاؤنٹ کریے گا، ظہر کتنے منٹ کیا، عصر کتنے منٹ کیا، سب نمازوں کے آپ دیکھیں گے 5-7 منٹ لگتے ہیں نماز میں۔ صرف 5-7 منٹ بھی ہم صرف اللہ کو توجہ نہیں دے سکتے، اس میں بھی ہم نے ان چیزوں کو توجہ دینی ہے جن کو سارا دن دیتے رہتے ہیں۔ کم از کم صرف مصلی پہ کھڑے ہو کے تو ایک اللہ کے ہو جائے نا۔ ہم مصلی پہ بھی ایک اللہ کے نہیں ہوتے، دن کو تو چھوڑیں باقی دن میں تو کیا ہم کرتے ہیں۔ تو ایک مصلی پہ جب آپ کھڑے ہوں تو اپنا آپ، اپنی سوچ، اپنی سب چیز اللہ کے حوالے کریں۔ اتنی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں، یہ سوچ کے کھڑے ہوں کہ میں نے توجہ دینی ہے نماز میں نے کانسنٹریٹ کرنا ہے۔ ہوتا یہ کہ ہم لاشعوری میں وضو کرتے ہیں، لاشعوری میں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کب وضو کیا اور کب نماز بھی ختم ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ بعد میں پوچھتے ہیں میں نے نماز پڑھی تھی کہ نہیں، کیونکہ نماز میں حاضر ہی نہیں تھے۔ تو اس لیے نماز وہ جس میں آپ کھڑے ہو کے اپنے آپ سے پہلے کہیں، اپنے آپ سے کہیں کہ میں نے کنسنٹریٹ کرنا ہے اور میں کر سکتی ہوں اور میں نے کوئی خیالات نہیں لے کر آنے، پھر بھی کوئی خیالات آئیں تو ان کو جھٹکیں۔ دوسری بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ نماز کا ہمیں ترجمہ آنا چاہیے۔ پتہ ہے کیوں ہمیں خیالات آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں کہ ہمارا ذہن اس ٹائم پہ فارغ ہوتا ہے، زبان صرف چل رہی تھی، زبان تو ایسے چل رہی تھی نا جیسے آپ نے نلکا کھول دیا، پانی بہتا جا رہا ہے بہتا جا رہا ہے۔ تو زبان جب اتنی تیز چل رہی ہے اور ذہن
اس میں لگ ہی نہیں رہا، یعنی ذہن کو کوئی کام نہیں کرنا پڑ رہا، ذہن کو کچھ سوچنا نہیں پڑ رہا، خود بخود زبان اپنا کام کیے چلی جا رہی، تب ذہن فارغ ہے. اور جب ذہن فارغ ہوگا تو اس میں خیالات آئیں گے. تو جب نماز کا ترجمہ پتا ہوگا نا، تو پھر ذہن کو نماز کے ترجمے پہ لگائیں کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے میں ہو، جب تک کہ تمہیں یہ نہ پتا ہو کہ تم بول کیا رہے. جب نشہ نہیں حرام تھا اس وقت نشے کے قریب نہ جانا جب تم کو سمجھ نہ آئے کہ تم کیا کہہ رہے ہو. نماز کے قریب نہ جانا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ ہم بول کیا رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ ہماری نماز میں اور ایک دیوار کی نماز میں کوئی فرق نہ. آپ کو پتا ہے سب چیزیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، سب چیزیں نماز پڑھتی ہیں، ان کی بھی ایک صلاۃ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں تمہیں سمجھ نہیں آتی ان کی تسبیح، ان کی نماز تمہیں نہیں سمجھ آتی. تو تسبیح تو ہر چیز ہی کر رہی، لیکن اگر انسان کی اور پتھروں کی تسبیح میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، انسان کی اور ایک دیوار کی تسبیح میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، چوپایوں کی تسبیح میں اور ہماری تسبیح میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، تو کیا فائدہ ہماری اس عقل کا، ہمارے اشرف المخلوقات ہونے کا. اگر ہم بھی سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور طوطے کو بھی رٹا دے سورہ فاتحہ، دونوں کی سورہ فاتحہ سیم ہی ہے، تو مجھے بتائیں ہم میں اور ایک طوطے میں کیا فرق ہے. تو ایک یہ کام ہم نے دوسرا کرنا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں جب نماز میں ہم کھڑے ہوں نا، تو ہم یہ سوچ کے کھڑے ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میرے اوپر رحم کر دے. جیسے گناہگار اللہ تعالی کے سامنے آ کے اپنے آپ کو حاضر کر دے. ایک مجرم ہے، وہ آ گیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اب اللہ میں تیرے حوالے ہوں، میرے گناہ بہت ہیں. اپنے گناہوں کو یاد کریں اور پھر اپنی غفلتوں کو یاد کریں اور پھر اس کے رحم کی امید کے ساتھ پھر کھڑے ہوں. اور ایسا انسان کیسے کھڑا ہوگا جو کہ کہے گا کہ اللہ میں تو بڑی ہی گناہگار ہوں، میں نے تیرے حق میں کمی کی ہے. اس کے کھڑے ہونے کی پوزیشن بھی کیسی ہوگی سوچیں. جس کو یہ لگ رہا ہوگا کہ میں نے غلط کیا ہے، وہ تو سیدھا کھڑا بھی نہ ہو پائے گا. اور اللہ کہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے پھر بھی توفیق دے دی اپنے آگے کھڑے ہونے کی. وہ کہتے ہیں نا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ یہ نہ کہے میں نہیں نماز پڑھتا، وہ یہ سوچے کہ اللہ نے مجھے توفیق ہی نہیں دی کہ میں اس کے آگے کھڑا ہوں. اللہ نے نہیں چاہا اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہے کہ اس نے تمہیں کھڑے ہونے کی توفیق نہیں دی. تو اے اللہ میرے اتنے گناہوں کے باوجود تو نے مجھے چانس دے دیا کہ میں تیرے آگے کھڑی ہو جاؤں، مجھے ایک موقع دے دیا. کیونکہ نماز اللہ کے قرب پانے کا موقع ہے، اللہ سے ملاقات کا موقع ہے. اور جب ہم کسی دوست سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں کہ دوست سے ملنے جا رہے ہیں. اللہ سے ملاقات کے لیے کیا کوئی خوشی نہیں. تو ایسے کھڑے ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں گناہ لے کر آ گئی ہوں تیرے دربار میں، تو نے مجھے پاک کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز سے دوسری کے درمیان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یعنی وہی اسی کے معاف ہوں گے جو اپنے آپ کو سمجھے گا کہ میں گناہ گار ہوں، اور جس کو کوئی گناہوں کا احساس ہی نہ ہو. تو ایک سے دوسری کے درمیان کے گناہ ہم معاف کرا سکتے ہیں. چوتھی بات یہ کہ نماز میں ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی محبت اور اپنی فرما برداری دکھاتے ہیں. تو نماز میں ان چیزوں کا، ان ایموشنز کا ہونا ضروری ہے. دیکھیں اصل میں ہماری نمازیں روکھی پتہ ہے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ایموشن لیس ہیں، ان میں کوئی جذبات نہیں ہیں، بس میکینیکل سی ایک چیز ہے، ایک مشین سے نہیں. جیسے ایکسرسائز ہم کر رہے ہوتے تو ایکسرسائز میں ہماری کوئی جذبات نہیں ہوتے، اسی قسم کی چیز ہماری نماز بن گئی ہے، اس میں کوئی ایموشنز نہیں ہیں، اس لیے وہ پھیکی نمازیں ہیں. تو ایموشن لے کر آئیں، محبت لے کر آئیں، محبت کے ساتھ کھڑے ہوں. اور ابن قیم نے محبت کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ ہے وہ چیز جس کے لیے مقابلہ کرنے والوں کو مقابلہ کرنا چاہیے. یہ محبت میں آگے بڑھے، اور محبت اس سے ہوتی ہے جس کے بارے میں پتا ہو کہ وہ کون ہے.
جس کا پتہ ہی نہ ہو وہ کون ہے تو پھر کیسے محبت آئے؟ اس کے بارے میں پتہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن کی طرف آئیں، اسماء حسنہ کو سمجھیں. ہم نے ایک سیریز کی تھی رمضان میں اسماء حسنہ پہ، اگر آپ لوگوں کو موقع ملے تو اس کو سنیے گا، ویب سائٹ پہ موجود ہے. اور قرآن اللہ کا تعارف ہے، قرآن اللہ کے بارے میں بتاتا ہے ہمیں. تو اس کی محبت دل میں ہوگی نا، تو پھر اس محبت کے جذبات کو لے کر آئیں کہ جس سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے، میں اس کے آگے کھڑی ہونے جا رہی ہوں، میں اس سے ملنے کے لیے جا رہی ہوں. اچھا، میں آپ کو ڈفرینٹ ایموشنز بتاتی ہوں جو کہ آپ اپنے اندر لا سکتے ہیں ڈفرینٹ ٹائمز پہ. کبھی دیکھیں محبت غالب ہوگی، کبھی کوئی اور جذبہ غالب ہوگا. تو آپ جب مصلی پہ کھڑے ہوں تو ان میں سے کوئی چیز تو لے کر آئیں ذہن میں. یا تو اپنے گناہوں کا خیال لے کر آئیں، یا اللہ کی محبت کا کہ مجھے وہ میری محبوب ہستی ہے، اس سے میں بات کرنے لگی ہوں. اب سب چپ ہو جائیں، میں نماز میں کھڑی ہونے لگی ہوں. اور کیا آپ ایموشن لا سکتے ہیں کہ اللہ کی ہیبت دل میں لے کر آئیں. ہیبت کہ وہ اتنا بڑا رب اور میں اتنی سی چیز. یہ خوف نہیں ہے. خوف انسان کو نا کسی چیز سے ہوتا ہے نا تو وہ اس سے دور بھاگتا ہے. یہ ہیبت ہے اس کی عظمت کی، اس کی بڑائی کی. جیسے پرانے زمانے کے لوگ، اب تو نہیں ایسا ہوتا، پہلے زمانے کے لوگ باپ ہوتا تھا یا کوئی بزرگ ہوتے تھے، ان کی ہیبت ہوتی تھی، ان سے محبت بھی بہت ہوتی تھی، لیکن ان کے آگے نظریں نہیں اٹھاتے تھے، اونچی بات نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ جتنا بھی رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم ایسے نہیں بات کر سکتے جیسے ہم کسی ایسے ہی کیجولی کسی دوست سے بات کر رہے ہوں، یا کیجولی ایسے ہی کسی سے بات کر رہے ہیں. نہیں، وہ اللہ ہے، اللہ ہے جس کے آگے ہم وہ جہانوں کا رب ہے جس کے آگے ہم کھڑے ہونے لگے ہیں. جبرائیل علیہ السلام جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تھا، اتنے بڑے فرشتے ہیں وہ کہ جب آپ نے ان کو اصلی حالت میں دیکھا 600 پر تھے اور آسمان بھرا ہوا تھا ان کے پروں سے، آسمان ڈھکا ہوا تھا، اتنی ہیوج مخلوق ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا آسمانوں پہ. جب ان کو دیکھا تھا یعنی اصلی حالت میں، تو وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے پرانی مشق کی طرح ہو گئے تھے، یعنی جو لیدر بیگ ہوتا ہے نا اس کی طرح سکویز ہو گئے تھے، چھوٹے سے ہو گئے تھے. اتنے اللہ سے وہ ڈرتے ہیں. اور کئی فرشتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آرڈر نازل ہوتا ہے تو وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں اور بس سر اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں جو اللہ نے کہا وہ حق ہے، جو اللہ نے کہا وہ حق ہے. وہ اتنا ڈرتے ہیں اللہ سے، سبحان اللہ. تو وہ رب ہے جس کے آگے ہم کھڑے ہونے جا رہے ہیں، وہ بہت بڑا ہے. اب یہ جو کرونا وائرس آیا نا، اس نے تو ویسے ہی دل سے جو تھوڑی بہت کہیں انسانوں کی ہیبت تھی نا کہ انسان بڑی چیز ہے، یا انسانوں کے پاس جو علم ہے نا بھائی بہت بڑا ہے، جن کے پاس تو سائنس کا علم ہے، ایسا چاند تک پہنچ گئے ہیں، بڑی بڑی تعمیرات کر رہے ہیں، دیکھو فلاں برج بنا لیا، دیکھو فلاں چیز کر لی، وہ ساری زیرو پہ چلی گئی ہے. اگر کسی کے دماغ میں کوئی ہیبت یا کوئی متاثر تھے نا، آپ کوئی بڑے امپریس ہوئے ہوئے تھے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے اور ان چیزوں سے، تو زیرو ہو گئی ہے، زیرو. اللہ نے گھٹنے ٹکوا دیے انسانیت کے، پوری انسانیت کے، چاہے وہ سپر پاورز ہوں، چاہے وہ سائنسدان ہوں، چاہے وہ ڈاکٹر ہوں. وہ ایک اشتہار آتا تھا کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ دنیا میں خدا کا اتار ہیں. استغفر اللہ، کیا بات. آج دیکھ لو وہی ڈاکٹر. تو عظمت اور بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے. نکال دو یہ دماغوں سے یہ ہیبت اور چیزوں کی، یہ عظمت اور چیزوں کی. اور آج کے دور میں کئی لوگوں نے سائنس کو ہی خدا بنا لیا ہے. یہ بس جو سائنس کہہ دیتی ہے، دیکھیں سائنس اگر پروو کرے گی، اب بتاؤ تمہاری سائنس کہاں گئی. تو وہ ہے الجبار القہار. جب اللہ اکبر کہہ دیا نا تو اللہ بڑا ہے، اسی سے تو شروع کی بات، اور اس کی بڑائی دل میں نہ آئی تو پھر کیا آیا؟ کیا بول رہے ہیں پھر؟ تو اس لیے اس کی بڑائی دل میں آنی چاہیے کہ میں بہت بڑے رب کے آگے کھڑی نہیں ہوں جس کے حکم پہ سب کچھ چل رہا ہے. اچھا، پھر ایک اور پوائنٹ اس میں، یہ شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ کبھی یہ ایموشن لے کر آئیں.
کہ آل دا ٹائم ایک جیسے ایموشن ہو سکتا ہے، نہیں آ سکتے ہو، لیکن کوئی تو ان میں سے ذہن میں آئے نا چیز. میں نے آپ کو محبت کا بتایا، میں نے آپ کو بتایا آپ اپنے گناہوں کو سوچیں، میں نے آپ کو بتایا اللہ کی ہیبت کو سوچیں. اس طرح شکر گزاری کہ میں اس کے آگے کھڑی نہیں ہوں جس نے مجھے یہ سب کچھ دیا ہے، جو کچھ میرے پاس ہے نا آج اس کی وجہ سے. یہ جو ہم نے ابھی کل اور پرسوں بات کی تھی شکر گزاری کے اوپر، اگر آپ نے وہ لیکچر سنا ہے تو آپ کو دل ضرور شکر گزاری سے بھرا. تو سوچیں کہ جس کی وجہ سے میں قائم ہوں، میں کھڑی ہوئی ہوں، میں ایگزسٹ کر رہی ہوں، جس کی وجہ سے میں اس رب کے آگے کھڑی ہوں، سر سے پیر تک میں اس کے احسانات میں دبی ہوئی ہوں، میں اس کے آگے کھڑی ہوئی ہوں، اس محسن کے آگے. جب جس کے لیے احسان مندی کے جذبات ہوتے ہیں نا، انسان بچ جاتا ہے اس کے آگے. دنیا میں بھی سوچیں جس کے لیے ہمیں ہوتا ہے نا کہ جس نے ہمارے اوپر کوئی احسان کیا، کیا اس نے احسان کیا ہوگا، چھوٹے موٹے جو اس کی کیپیسٹی میں ہوں گے، اس کے آگے بھی ہم بچ جاتے ہیں. تو وہ یہ میرا رواں اس کے احسانات میں دبا ہوا ہے، میں سر کیسے اٹھاؤں اس کے آگے. پہلے زمانے کے نوکر ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے ہم کیسے نمک حرامی کریں، ہم نے اس گھر کا نمک کھایا ہوا، ہم تو جس رب کا دیا ہوا سب کچھ کھاتے ہیں، پھر نمک حرامی کرتے ہیں. تو اس رب کے آگے میں کھڑے ہونے لگی ہوں تو اس گریٹیچیوڈ کے جذبات کے ساتھ، شکر کے جذبات کے ساتھ، یہ آپ اپنے محسن کے آگے کھڑے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہوں. آپ جب ایسے کھڑے ہوں گے نا آپ کا ادب ہی الگ ہوگا. پھر خود بخود واقعی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں کہ اللہ میں نے کیا کیا، تو میرے اوپر کتنا مہربان ہے، اے مہربان رب کتنی محبت پھرائی، میں تیرے آگے کھڑی نہیں. لیکن یہ سب لانے کے لیے نا پیچھے ڈسٹریکشنز نہیں ہونی چاہیے. لوگ باتیں کر رہے ہیں، فون کر رہے ہیں، ادھر ہو رہا ہے، کوئی بھاگ دوڑ مچی ہوئی ہے، ہم بیچ میں اپنی نماز لگے میں، ہمارا دھیان باتوں میں نہیں. ان کو لانے کے لیے واقعی میں یہ سوچ رہی تھی نماز تو واقعی ایک بڑی سیریس چیز ہے جس کو ہم نے اتنا نان سیریس لیا. سیریس چیز ہے نا، تبھی آپ کو اس موڈ میں آنا ہے. ٹھیک ہے، ایک صلاح موڈ سمجھ لیں اس کو، کہ اس موڈ میں جب تک نہیں آئیں گے نماز میں کیا ہوگا مجھے بتائیں. آپ کنسنٹریشن کر بھی لیں، چلو الفاظ پہ کنسنٹریشن کر لی بات، لیکن پھر بھی وہ روکھی ہوگی. کنسنٹریشن کی ہے لیکن کیا اس کے اندر کوئی جذبہ نہیں ہے. جذبات سے خالی چیز جو ہوتی ہے نا وہ بالکل اس میں کچھ نہیں ہوتا. تو اس جذبات کو لانے کے لیے تو آپ کچھ کریں نا، کچھ سوچیں گے تو آئیں گے وہ جذبات. اسی طرح اگلا یہ پوائنٹ ہے، اگر آپ لکھنا چاہیں ان کو لکھ لیں پوائنٹس کو مختصر، تو اس کو دیکھ لینا آپ بعد میں، کہ جب نماز کے لیے کھڑے نا کاموں کو ذہن میں نہ لے کر آئیں، کچھ دیر کے لیے نکال دیں، ابھی مجھے یہ کرنا ہے، ابھی وہ کرنا ہے، ابھی وہ ختم ہونا ہے، ابھی یہ بھی چیز ہمیں بہت ڈسٹریکٹ کرتی ہے. ایسی سوچ آ بھی جائے اس کو جھٹک دیں. تو یہ سوچیں، دیکھیں یہ جو ہمارے کام ہے نا یہ کبھی نہیں ختم ہونے، ہمیں دنیا سے چلے بھی جانا ہے نا، ان کاموں نے پھر بھی رہنا ہے اور کسی اور نے کر لینے. ہم کیوں اپنے آپ کو ہلکان کیے پھرتے ان کاموں کے پیچھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے لیے بس اتنا اجر ہے جتنی نماز میں اس نے توجہ دی، بس. تو کسی کو اجر 1/10 ملتا ہے، کسی کو، سب کا ایک نماز ایک اجر نہیں ہوتا ہم سب کی نمازوں کا. کسی کا تو نماز ہے ہی نہیں ہے، وہ تو جیسے فرما دیا نماز ہی نہیں ہے تمہاری. کسی کی 1/10 ہے، 1/9 ہے، 1/8، 1/7، 1/6، کسی کو ہاف نماز کا اجر ملتا ہے. کوئی ہوتا ہے جس کو پوری نماز کا اجر ملے. اب پتہ نہیں آج کے زمانے میں ہم میں سے کوئی ہے بھی یا نہیں. تو ضروری ہے کہ توجہ جتنی زیادہ ہوگی نا اتنا ہی اجر زیادہ ہے. تو اب یہ نہیں کرنا کہ لو میری تو کبھی توجہ ہی نہیں ہوتی لہٰذا میں نماز ہی چھوڑ دوں. کبیرہ گناہ ہے نماز چھوڑنا، کبیرہ گناہ. توجہ کے ہٹ جانے سے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں بار بار، اللہ کو پھر پتہ ہے ہم کوشش میں لگے میں، اور شیطان بھی ہمارے ساتھ لگا ہوتا ہے. نماز میں وہ ضرور آتا ہے. ایک شیطان ایسا ہے جو نماز کے پیچھے پڑا ہوتا ہے کہ اس کی نماز میں خراب کراؤں، اور ہم پہلے ہی تیار ہوتے ہیں اس کے ٹریپ میں آنے کے لیے. تو اس لیے ہم نے کتنی ایک سمجھ لے دشمن ہے ہمارا جو ہمیں چاہتا ہے کہ ہم ڈسٹریکٹ ہو جائیں. تو ہمیں پھر کتنی فورس چاہیے کہ ہم خود سوچیں کہ ہم نے نہیں ڈسٹریکٹ ہونا اور ہم نے اپنی توجہ ادھر کو رکھنی. تو ہمیں ایفرٹ لگانی پڑے گی نا، اس کا مطلب ہے.
لیکن اگر ہم ایفرٹ ہی نہ لگائیں اور کبھی سوچیں ہی نہ کہ ہم نے اپنی نماز کو صحیح کرنا ہے یا ہمیں نہیں میں نے کانسنٹریٹ کرنا ہے، اور کھڑے ہوتے ہی اپنے آپ سے کہیں میں نے آج کانسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھنی، یہ خیال ہی نہ ہو تو پھر تو ظاہر ہے وہ آئے گا اور لے جائے گا ہماری نماز۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ بندے کی طرف کر لیتا ہے، یعنی اپنی توجہ کر لیتا ہے جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اور جب بندہ توجہ پھیر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا رخ پھیر لیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سوچیں اس وقت توجہ فرماتے ہیں جس وقت ہم نماز شروع کرتے ہیں، لیکن جب ہم ہی کہیں اور خیالوں میں کھو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی پھر توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ اور ہم سوچیں کتنے بڑے رب کو چھوڑ کے اور کتنی گھٹیا چیزوں کی طرف اپنی توجہ کر لیتے ہیں، کبھی کھانا کیا بنانا ہے، کبھی بچے کیا کر رہے ہوں گے، کبھی وہ اٹھا کے نہیں، تو کیسی باتیں ہم جن چیزوں کا، لیکن دیکھیں ہم سب اس میں مبتلا ہیں، یا ہم کتنی چھوٹی اور حقیر چیزوں کو توجہ کے قابل بنا لیتے ہیں اپنی نماز میں، جبکہ اتنا بڑا رب ہم پہ توجہ کیے ہوئے اور ہم کہیں اور خیالوں میں کھو گئے۔ اللہ اکبر۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ نماز کو یہ سمجھیں، یہ سمجھ کے پڑھیں کہ نماز میں نے کوئی سبق نہیں اللہ کو سنانا کہ مجھے کتنی صورتیں یاد ہیں، جیسے ہم کسی ٹیچر کو سنائیں شروع کرا اور اینڈ کیا، بس ہم کوئی ٹیبلز نہیں سنا رہے۔ نماز پتہ ہی کیا ہے؟ اللہ سے باتیں کرنا ہے۔ نماز اللہ سے مکالمہ ہے، اور جب بات کی جاتی، جب آپ الحمدللہ رب العالمین کہیں تو پھر کہیں اللہ سارا شکر تیرے لیے، اس میں سورہ فاتحہ کی سمجھ ہوگی تو پھر کہیں گے نا اس طرح۔ جب ربنا ولک الحمد، اللہ ساری تعریف میرے رب کے لیے، ہمارے رب کے لیے ساری تعریف ہے، کتنی پیاری بات ہے۔ سبحان ربی العالی، یہ کتنی پیاری تسبیح ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ میرا اعلیٰ رب، میرا اعلیٰ بلند پروردگار، میرا پالنہار، وہ بڑا پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ آپ اس کے اندر محبت دیکھیں، یہ تسبیح ہے کتنی محبت والی، سوچیں اس تسبیح کو۔ اچھا، آپ کسی کا نام لیں تو اس کو نام سے پکاریں تو اس نام میں اتنی محبت نہیں ہے جتنی کہ آپ کسی کو، مثلا آپ اپنے بچے کو بلاتے ہیں احمد ادھر آؤ، یا آپ کہیں میرے بیٹے ادھر آؤ، کس میں زیادہ محبت؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سبحان اللہ نہیں فرمایا، سبحان ربی، میرا رب بڑا اعلیٰ ہے، اور سبحان ربی العظیم، میرا عظیم رب بڑا پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ آپ سوچیں اس میں محبت کتنی۔ تو یہ ساری چیزیں بڑی محبت والے کلمات رکھتی ہیں اپنے اندر، ان کو سمجھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ میں ڈائیلاگ کر رہی ہوں اللہ کے ساتھ، یہ میں باتیں کر رہی ہوں اللہ کے ساتھ، میرا بات کرنے کا ٹائم آ گیا، سنانے کا۔ نماز نہیں، کوئی اللہ آپ کو ٹیسٹ نہیں کر رہا کہ کتنی یاد ہے آپ کو نماز۔ پھر نماز میں اگلا پوائنٹ ہے سکون، اطمینان، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اتنی تیزی نہ ہو کہ آپ کی زبان کہیں پہنچ گئی۔ ابھی اگر آپ الحمدللہ کے اوپر ابھی توجہ کر رہے ہیں کہ شکر ہے سارا رب، میرے رب کا سارا شکر ہے، اس کی ساری تعریف ہے، اور آپ کی زبان کہاں پہنچ گئی ہے؟ آمین پہ پہنچ گئی، کیونکہ زبان تو کینچی کی طرح تیز تیز چلتی جا رہی ہے نا، ہمارا ذہن اس کو فالو نہیں کر پا رہا۔ تو ایسی نہیں کرنی کہ ذہن فالو نہ کر پائے، جہاں ذہن ہے وہیں زبان کو ہونا چاہیے، تو زبان کو ٹھہرا لیں۔ جس آدمی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تمہاری نماز نہیں ہے، اس نے پھر آ کے پوچھا یا رسول اللہ مجھے تو ایسی ہی پڑھنی آتی ہے، آپ پھر مجھے سکھا دیں۔ دیکھیں نا آپ کتنی بڑی بات ہے، آپ مجھے سکھا دیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ انسان کو اگر نہیں کوئی چیز آتی کسی سے سیکھ لے۔ اکثر ہمارے لوگوں کی قرآن میں اتنی غلطیاں ہیں لیکن وہ کبھی نہیں توجہ کرتے کہ ہم سیکھ لیں، ہمیں شرم آتی ہے۔ میں آپ سب سے کہوں گی اگر آپ کو پتا ہے آپ کی قرآن میں غلطیاں ہیں، آپ نے نماز میں بھی قرآن پڑھنا ہے، ویسے بھی پڑھتے ہیں، تو آپ ضرور کسی ٹیچر کو ہائر کریں۔ الحمدللہ سب افورڈ کر سکتے ہیں، ایسا کسی کو بھی نہیں مسئلہ ہوگا کہ کوئی قرآن کا ٹیچر نہیں کسی کو مل رہا۔ آج کل اسکائپ پہ اتنے لوگ پڑھاتے ہیں، کوئی ٹیچر ہائر کریں، چاہے آپ 80 سال کے کیوں نہیں ہیں، کوئی شرم نہ کریں اس کے اندر کہ آؤ میں اب قرآن پڑھوں گی۔ علم لینے میں کوئی شرم نہیں ہوتی،
میں تو سمجھتی ہوں سب کے پاس، انلیس کہ آپ کی بہت اچھا ہے، ادروائز سب کے پاس ایک ٹیچر ہونا چاہیے. چلو اور کچھ نہیں ہے تو کسی کو سناتے سناتے کوئی غلطیاں ہی ختم ہو جائیں گی، اس میں کیا حرج ہے. کوئی سنانا کسی کو پڑے گا تو روزانہ قرآن پڑھنا پڑے گا، کیونکہ اگر ویسے نہیں کوئی ہو سر پہ ہمارے تو ہم پھر چھوڑ دیتے ہیں، تو اس بہانے سے ہی پڑھ لیں گے ہم. تو سیکھیں ضرور. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان صحابی کو کیا بتایا کہ فرمایا ہر رکن میں اطمینان کرو، یعنی آپ کھڑے میں تو اطمینان سے، رکوع میں گئے تو اطمینان سے کہ تھوڑی دیر آپ وہاں پہ رکے ہیں، ایسے نہیں کہ گئے اور بس اوپر گئے اور نیچے اور پھر اس طرح نہیں. تو جب ہم تیزی دکھاتے ہیں نا، تیزی سے بولتے سبحان، تو دیکھیں آپ کو کوئی انسان بھی اگر کہے نا تھینک یو تھینک یو تھینک یو، تو آپ کہیں گے یہ کون سا تھینک یو ہے، یہ اپنے پاس ہی رکھو ایسا تھینک یو. اور ہم اللہ کو یہ تسبیحات دے رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں یہ اس کو کیا نماز کہیں گے؟ سوچ کے شعوری سجدہ کریں کہ آپ جب جھک رہے ہیں تو یہ میں جھک نہیں رہی، یہ میں اپنے آپ کو گرا رہی ہوں اللہ کے آگے، اپنے آپ کو جھکا رہی ہوں ایک ایسی ہستی کے سامنے جس کے احسانات کے آگے میں دبی پڑی ہوں، میں سر نہیں اٹھا سکتی. رکوع میں جا رہے ہیں تو اس عظیم ہستی کے سامنے میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا جس کے آگے ساری کائنات جھکی ہوئی ہے. سبحان اللہ. پھر ہے وہ سجدہ، سجدہ جو ہے نا وہ آخری حد ہے محبت کی، عاجزی کی، تعظیم کی، خود کو ذلیل کرنے کی، کہ اس سے آگے میں گر ہی نہیں سکتی. اللہ میں نے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا تیرے آگے، اسی لیے تو سجدہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. تو نماز پڑھنی ہے تو زندہ نماز پڑھنی ہے، مردہ نمازیں نہیں، بے روح نمازیں نہیں. سوچیں اگر یہ ہماری نمازیں آج ہمیں مثلا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہماری نمازیں لائیو براڈ کاسٹ ہوں گی، جیسے سعودی عرب سے حرم سے آتی ہے نا نماز، ہمیں آج پتہ چل جاتا ہے کہ اتنے لوگ میری نماز کو اس وقت دیکھ رہے ہوں گے اور وہ سنیں گے آج میری نماز. صرف مجھے اتنا بتائیں، میں اپنے آپ کو بھی کہتی ہوں، آپ کو نہیں، صرف میری اور آپ کی نمازیں کیا ایسی ہوں گی جیسی ہم پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر. ہم کتنی اچھی کر کے پڑھیں گے، نہیں جی سب لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کے لیے اچھی چیز اور اللہ کے لیے ردی چیز. اللہ ہمیں معاف کر دے ہماری نمازوں پہ. پھر یہ سمجھ کے پڑھیں کہ پتہ نہیں یہ آخری نماز ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، حدیث میں آتا ہے نماز پڑھو جیسے کہ تمہاری آخری نماز ہے. تو پتہ نہیں اس کے بعد موت ہی آ جائے تو پھر کیا ہو؟ موت آ گئی تو کبھی نماز پڑھنی نصیب ہی نہیں ہونی، پھر کوئی نماز ہی نہیں ہے، ختم ہے نماز. جب بھی میں کسی کی اچانک ڈیتھ کا سنتی ہوں نا تو مجھے ہمیشہ یہ خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں اس نے آخری نماز کیسی پڑھی ہوگی. اللہ اکبر. اور حرکات کم سے کم رکھے نماز میں، یہ نہیں کبھی کہیں خارج کر رہے ہیں کبھی کہیں کر رہے ہیں، کیجول بیہیویئر کے ساتھ نہیں پڑھنی. تو یہ چند ایک ٹپس ہیں، ٹائم تھوڑا ہے اس لیے یہیں تک رکھتے ہیں. تو ان کو آپ اپلائی کریں اور کوشش کیجئے کہ اس رمضان میں ہم اپنی نمازوں پہ ورک کریں، ان کو بہتر بنائیں. آج کا جو ذکر ہے وہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے وقت میرے پاس سے نماز کے لیے تشریف لے گئے اور میں مصلی پہ بیٹھی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز کے بعد تشریف لائے تو میں اسی حالت میں بیٹھی تھی. پوچھا تم اس وقت سے اسی حال میں ہو؟ فرمایا جی. آپ نے فرمایا میں نے تم سے جدا ہونے کے بعد 4 کلمات 3 دفعہ پڑھے ہیں، اگر ان کو اس سب کے مقابلے میں تولا جائے جو تم صبح سے پڑھ رہی ہو تو یہ کلمات غالب آ جائیں گے. یعنی یہ اتنے وزنی کلمات ہیں، اتنے بڑے کلمات ہیں کہ یہ اس کے اوپر غالب آ جائیں گے. کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی پاکی بیان کرتی ہوں، اتنی کہ جتنی اس کی مخلوق کی گنتی ہے، اور اتنی جس سے اس کی ذات کی خوشنودی ہے، جس سے وہ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، اور اس کے عرش کے وزن کے برابر. اللہ اکبر. کتنا بڑا وزن ہوگا عرش کا، سب سے بڑی مخلوق ہے اللہ کی. ومداد کلماتی، اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر. اور اس کے کلمات ہیں تو کتنے ہیں کہ سیاہی ختم ہو جائے اس کے کلمات نہ ختم ہو. تو یہ بہت پیارا ذکر ہے،
یہ بہت دیر تک آپ کوئی ذکر کریں، اس کے بجائے ایک بھی ذکر یہ کر لیں گے تو یہ اس سب پہ بھاری ہو جائے گا۔ اسی طرح آج کی جو دعا ہے بہت کمپریہنسو دعا ہے، بہت جامع دعا ہے، یعنی آپ دنیا اور آخرت کی ساری خیر اس میں مانگ لیتے ہیں۔ اگر آپ کو بہت لمبی لمبی کوئی دعائیں نہیں آتی نا تو ایک دعا بھی یہ اس میں سب آ گیا۔ اللہم انی اسألک، اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کس چیز کا؟ من الخیر کلہ، ساری بھلائیوں کا، عاجلی و آجلی، جلدی جو ملنے والی یعنی دنیا کی، وہ آجلی اور جو دیر سے ملنے والی یعنی آخرت کی، ما علمت منہ و ما لم اعلم، جو میں جانتی ہوں اور جو میں نہیں جانتی۔ آپ کو پتہ ہے کئی ایسی بھلائیاں ہیں، ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کہ یہ چیز ہمارے لیے بھلی ہے، ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے یہ مانگنی ہے، تو جب یہ کہہ دیا نا تو یعنی سارا کچھ ہی مانگ لیا، ساری بھلائیاں ہی مانگ لی جن کا مجھے پتہ نہیں۔ یعنی اتنے یہ کلمات اتنے پیارے ہیں کہ زبردست بات ہے نا کہ اللہ جس کا مجھے خود بھی نہیں پتا، لیکن تجھے تو پتا ہے نا کہ مجھے یہ بھلائی ہے جو میری ضرورت ہے۔ ہمیں تو ایسے نکمے، ہمیں اپنی ضرورتوں کا بھی نہیں پتا، تھوڑی دیر دعائیں مانگتے ہمیں پتہ ہی نہیں اس کے بعد اور مانگیں کیا۔ تو جب اس میں سب کچھ مانگ لیا، واعوذ بک من الشر کلہ، اے اللہ ہر شر سے، سارے جتنے بھی شر سے میں تیری پناہ میں آتی ہوں، عاجلی ہی و آجلی، جو دنیا کے شر ہیں ان سے بھی، جو جلدی آنے والے یعنی دنیا، اور جو آخرت کے شر ہیں ان سے بھی، ما علمت منہ و ما لم عالم، جن کا مجھے پتا ہے اور جن کا مجھے پتا بھی نہیں ہے، کیا پتا آگے کیا شر آنے والے ہمیں کیا پتا۔ تو اللہ کچھ کا تو پتا ہے، بے شمار ایسی چیزیں ہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی شر ہے، یا پتہ ہی نہیں کہ یہ خیر ہے۔ تو ہم نے سب اللہ کے اوپر چھوڑ دیا کہ اللہ تجھے پتا ہے، تو ہمیں ساری بھلائیاں دے دے اور ہر شر سے ہمیں محفوظ کر لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔